बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी सामीन और नाज़रीन, खैरियत से हैं? थंबनेल से आपने मेरा मौजू देख लिया, उसी के ऊपर जो है वो चंद गुजारिशात आपके सामने जो है वो अवाम अहले सुन्नत के सामने भी पेश करूँगा और हमारे जो मौलाना ज़ीशान मदनी साहब हैं जिनके हवाले से मैं गुफ्तगू करने के लिए बैठा हूँ, उनके सामने भी चंद बातें मैंने इंशाअल्लाह रखनी हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरे से मोहब्बत करने वाले हैं, जिन्होंने मेरा क्लिप ये देखा, या वो लोग कि जिन्होंने ज़ीशान मदनी साहब का क्लिप नहीं देखा हुआ था, उन्होंने डायरेक्टली मेरा क्लिप देखा तो उन्होंने ये समझा कि शायद मैंने ज़ीशान मदनी साहब के ऊपर कोई अटैक कर दिया या मैंने उनसे इख्तिलाफ राय कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो तो बाद में मेरी तवज्जो इस वजह से हुई कि ज़ीशान मदनी साहब के क्लिप को बहुत कम लोगों ने देखा और मेरे क्लिप को बहुत ज़्यादा लोगों ने देख लिया। तो इस वजह से लोगों को ये तासुर गया कि शायद हम दोनों आपस में किसी ज़ाती मामले में लड़ पड़े हैं या मैंने उनके ऊपर कोई एतराज़ कर दिया या अटैक कर दिया, जिस वजह से लोगों में ये मिसकंसेप्शन फैल गई, ये बदगुमानी फैल गई और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया आप तो आपस में आगे लड़ने के लिए, नादिर भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये। तो भाई मैंने नहीं किया था। फर्स्ट जो है वो ज़ीशान मदनी साहब ने क्लिप बनाया जिसमें उन्होंने मेरे लिए गैर अखलाकी जुमले बोले और आला हज़रत के कुछ फतावा जात ऐसे थे कि जो वहाँ पे पेश करने वाले नहीं थे जहाँ पर उन्होंने पेश किए, मतलब उनसे गलती हो गई, उनसे मिस्टेक हो गई। एक इल्मी एतबार से उन्होंने जो मसलक आला हज़रत की तशरीह की, वो तशरीह उन्होंने दुरुस्त नहीं की। चूँकि उन्होंने मुझे मुखातिब किया था तो मैंने फिर उनसे ये पूछा पर्सनली, और मैंने उनसे ये भी पूछा कि मैं अवेलेबल था, आपको मेरे से पर्सनली रब्ता करना चाहिए था। मैंने सारी बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है अपने क्लिप में साथ चलाई है। अब वो लोग जो फितना परवर है, मतलब वो लोग के जिनके उन मौलवियों को मैं रगड़ा दे रहा हूँ जिन्होंने मसलक अहले सुन्नत से बगावत की, जिन्होंने अपने कलम को, अपनी ज़बान को जाके ईरान के बाज़ारों में बेच दिया, तो ज़ाहिर है कि जब वो इस तरह की कोई मामला देखते हैं ना तो वो फिर किसी एक तरफ होने की, मुनाफिकीन जो हुए तो वो फिर क्या करते हैं कि जिनसे नहीं भी बनती ना, मिसाल के तौर पे ज़ीशान मदनी साहब से उनकी नहीं भी बनती ना, अब वो देखेंगे ज़ीशान मदनी साहब चूंकि मेरे खिलाफ हैं तो वो ज़ीशान मदनी साहब की सफ़ में खड़े हो जाएंगे अपना मकसद पूरा करने के लिए। तो मैं तो आज भी अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ, ठीक है, मेरी वीडियो उसी तरह मौजूद है। और मैं ज़ीशान मदनी साहब से भी और उनसे जितने भी रिलेटेड लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने बात ठीक की, मैंने गलत की है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी उस इल्मी गुफ्तगू का रद्द फरमा दें। बस इतनी सी बात है, इसमें तो लड़ने वाली कोई बात नहीं है। अब आ जाएं, ज़ीशान मदनी साहब का तीसरा क्लिप आया। वो जो दूसरा क्लिप था वो उसका जवाब मैंने नहीं दिया, मैंने ज़रा खामोशी इख्तियार की कि हो सकता है कि यार इसका जवाब ना आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी जो तीसरा क्लिप बनाया उसके अंदर फिर उन्होंने जो है वो मेरे बारे में कुछ गुफ्तगू कर दी और काफ़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू की, गैर पार्लिमानी जुमले, बच्चा जमूरा और ये कल के बच्चे और ये वो इस तरह की बातें बहुत सारी उन्होंने मेरे बारे में जो है वो उसके अंदर गुफ्तगू की। तो मैं ज़ीशान मदनी साहब से इस वक्त अगर वो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हो, यकीनन सुन रहे होंगे, मैं उनसे डायरेक्ट मुखातिब होकर ये कहता हूँ कि देखें हज़रत, अगर आपको मुझसे कोई मसला है, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने ही कुलिये पे अमल करते हुए जो मशवरे आप मुफ्तियाने करम को दे रहे हैं कि यार उनको जो है वो आके पर्सनली गुफ्तगू करनी चाहिए, तो यार आप मुझे ये बताएं कि मेरा पहला जो क्लिप था सुलह कुल्ली वाला, क्या आपने मुझसे पर्सनल रब्ता किया? तो देखिए एक इल्मी वक़ार होता है ना एक आलिम का, ठीक है, उस प्यार मोहब्बत से अगर आप मुझे आके समझाते और मेरे से पूछ लेते, आप पहले आपने बहुत सारी बातें ऐसी मेरे तरफ मंसूब की हैं, मेरी वो मुराद ही नहीं थी। और इंशाल्लाह मैं वो इस क्लिप में करना ज़रूरी भी है क्योंकि आपने अवाम अहले सुन्नत के सामने एक मेरी शख्सियत को इस तरह पेश कर दिया कि जिस तरह माअज़ल्लाह मैं सादात इकराम का बेअदब हूँ और मैं उलमाए अहले सुन्नत का दुश्मन हूँ। आपने इस तरह करके मेरी ज़ात को पेश कर दिया, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। तो जो अटैक आपने मेरी ज़ात के ऊपर किया ना, ठीक है, उसके ऊपर हम करेंगे बाद में बात, लेकिन इसमें जो कुछ गुफ्तगू आपने फिर से कुछ खलते मबहस किया, आपने फिर क़ियास माल फ़ारिक किया, तो उस हवाले से जो कि एक इल्मी इख्तिलाफ है, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं अदब के दायरे में रह के आपके सामने पेश करूंगा। अच्छा, सबसे पहले ज़ीशान भाई आपने उसमें ये बात की कि मैं दिफा नहीं कर रहा था, हालांकि आप अपना वो क्लिप उठा के देखें, अव्वल तो आखिर आप उसमें दिफा ही फरमा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप जो दिफा कर रहे थे ना, सियासी जलसों में जाना या जो आपने फतावा जात पेश किए, आपने जो मुराद ली ना, अपने हिसाब से आप दिफा दुरुस्त कर रहे होंगे, लेकिन यही तवज्जो मैंने आपको अपने उस क्लिप में दिलाई थी जिसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। जिन मामलात पे आप मुफ्तियाने कराम को, मुफ्ती मुशाहिद शाह साहब को, मुफ्ती राशिद साहब को, आप जिनको मुखातिब कर करके सुलह कुल्लियत के मामलात का कह रहे थे ना, मैंने सिर्फ आपको ये आके बताया कि ज़ीशान मदनी साहब आप जिस बात के ऊपर आके पूरा मुकदमा खड़ा कर रहे हैं, बेस में वो बात ही मौजूद नहीं है। आप नफ्से मसला को नहीं समझे, और देखें जैसे ही आप नफ्से मसला को समझे, आपने कहा मैंने रुजू रिकॉर्ड करवा दिया। तो आपने अपने इस क्लिप में खुद कहा कि वो अफ़आल कि जिसके ऊपर शरीयत ने गिरफ्त की, मैं उसको हराम समझता हूँ, बाज़ तो कुफ्र के करीब हैं, और बिल्कुल मैं अपने उस कॉल से रुजू करता हूँ, मैं उन अफ़आल पे कोई दिफा नहीं कर रहा। और फिर ज़ीशान भी देखें, जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने रुजू कर लिया, तो यार फिर रुजू किस बात से किया? अंडरस्टूड है कि जो आप दिफा कर रहे थे आपने उसी से रुजू किया। और फिर साथ में एक छोटी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहूँगा ज़ीशान भी, देखें आपने उसमें ये फरमाया कि मैं इसको हराम समझता हूँ लेकिन मैं हुक्म नहीं लगाता। ज़ीशान भी दरअसल यही तो हुक्म है कि आप किसी चीज़ को हराम समझते हैं, यही हुक्म जो है वो मुफ्तियाने कराम ने लगाया। अब देखें ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अपने मुफ्ती साहब के जिन अफ़आल से रुजू किया कि मैं उनके जिन अफ़आल का दिफा करता रहा, मैं उस पर आके रुजू करता हूँ, वो कौन से अफ़आल थे? ज़ीशान भाई ये वही अफ़आल थे जिसके ऊपर मैंने आपके सामने इल्मी गुफ्तगू की। तो हज़रत देखें, एक मौक़िफ़ जो आप अपने मुफ्ती साहब के बारे में बयान कर रहे हैं वो आप बयान करें तो वो दुरुस्त है,
اگر وہ کوئی اور بیان کر دے, کوئی اور مفتی صاحب آگے بیان کر دیں, تو یار وہ بے ادبی کیسے ہو جاتی ہے, اس سے اہل سنت ٹوٹنے کیسے لگ جاتی ہے. تو اگر اس چیز سے اہل سنت ٹوٹتی ہے تو پھر آپ کے اس بیانیے سے بھی اہل سنت ٹوٹنی چاہیے. تو ایک بات تو یہ کلیئر ہوئی کہ آپ نے دفاع بھی فرمایا اور پھر دفاع سے آپ نے رجوع بھی فرمایا. آپ کا رجوع یہ بتا رہا ہے کہ آپ دفاع کرتے رہے. اچھا, آگے چل کے ذیشان بھائی آپ نے ایک اور بات اس میں کی اور میرے حوالے سے کی. وہ آپ نے بات, آپ نے یہ کہا کہ آپ نے زیغم الاسلام پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے ان کے حوالے سے یہ جملے بولے ہیں کہ آپ نے حسام الحرمین کو معاذ اللہ اپنے پیروں تلے روندا ہے پریکٹیکلی, اور آپ نے یہ کہا کہ آپ نے یہ جملے مظفر شاہ صاحب کے لیے بولے ہیں. تو ذیشان مدنی صاحب, یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس پر دلیل پیش فرمائیں, جبکہ میں نے یہ جملے بالکل مظفر شاہ صاحب کے لیے نہیں بولے. اول تو یہ ہے کہ وہ جو جملے تھے نا, وہ اسی وقت جب میں نے وہ کلپ اپلوڈ کیا تھا اسی وقت ایک مفتی صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ یہ جملے مناسب نہیں ہیں. آپ میرے آفیشیل چینل پر جا کے, میرے آفیشیل پیج پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, میرے کلپ کے اندر جو میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے چل رہا ہے الحمدللہ اس کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے. اور اس وجہ سے بھی نہیں ہٹائے کہ میں نے مظفر شاہ صاحب کے لیے بولے تھے معاذ اللہ, اس وجہ سے ہٹائے کہ وہ جملے مناسب نہیں تھے. تو ذیشان بھائی, وہ جو جملہ میں نے اس وقت جو بولا تھا نا, تو یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے وہ مظفر شاہ صاحب کے لیے وہ بات کی, تو یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر دلیل پیش کریں. اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ آپ نے میرے اوپر ایک جھوٹ بات آپ نے میری طرف منسوب کی. ہاں, کچھ باتیں اس کلپ میں جو میں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ جملے میں نے اس میں یہ بولے اور جذبات میں بولے اور بڑے درد دل کے ساتھ بولے کہ ہم اہل سنت میں پہلے ہی جو ہے وہ بڑا نقصان برداشت کر چکے ہیں, ہمارے میں ہمت نہیں ہے اتنا نقصان برداشت کرنے کی. تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. اور یہ میں آپ کو ایک بات گوش گزار کرتا چلوں کہ سید مظفر شاہ صاحب نے الحمدللہ جہلم میں ایک محفل کے دوران, مطلب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے محفل میں جانے سے پہلے, تو ان کے سامنے میں نے کچھ چیزیں رکھی کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر آ کے رد باطل کرتا ہوں, تو کچھ لوگ آ کے میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ تو مظفر شاہ صاحب نے اپنا یہ سیدھا ہاتھ میرے اس طرف رکھا, اس کندھے کے اوپر, اور ایسے تھپکاتے ہوئے مجھے مظفر شاہ صاحب نے کہا کہ نادر قادری بیٹا مجھے یہ بتا کہ جو کچھ تو لوگوں کو بتا رہا ہے لوگ تجھے سن رہے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ مجھے سن رہے ہیں. تو آگے سے جو مظفر شاہ صاحب نے جو مجھے ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور آپ چاہیں تو مظفر شاہ صاحب سے اس کی تصدیق بھی کروا سکتے ہیں کہ مظفر شاہ صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ نادر بیٹا تجھے میں اجازت دیتا ہوں کہ اگر کبھی میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے چہرہ پھیر لوں یا میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف جاؤں تو تجھے اجازت ہے تو میرے خلاف بھی کلپ بنانا. حضرت میرے پاس تو اپروول ہے, میں اگر چاہتا تو مظفر شاہ صاحب کا نام لے کے ان سے اختلاف کر سکتا تھا, لیکن میں یہ جسارت نہیں کرتا اس وجہ سے کہ میں مظفر شاہ صاحب کو صحیح العقیدہ سنی سمجھتا ہوں. آپ نے بغیر تصدیق کے, بغیر مجھ سے پوچھے مظفر شاہ صاحب کے حوالے سے میرے بارے میں اس طرح کی مسکنسپشن کیوں پھیلائی, لوگوں کے اندر لوگوں کو آپ نے بدگمان کیوں کیا؟ اچھا, آپ دیکھیں مظفر شاہ صاحب کی بات کرتے ہوئے نا آپ نے یہاں پہ ایک اور بات بھی کی. آپ نے کہا کہ یار دیکھیں آپ مظفر شاہ صاحب کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ آپ نے اپنا موبائل لہرا کے بتایا, ٹھیک ہے نا, کہ میرے موبائل کے اندر یہ پی ڈی ایف پڑی ہوئی ہے اور بد مذہبیت کے رد کے اوپر ان کی جو ہے وہ 30-32 کتب ہیں. آپ بتائیں آپ نے کتنی کتب لکھی؟ آپ نے تو ایک کتاب لکھی, اس سے بھی آپ جو ہے وہ بیان حلفی دے کے آپ مکر گئے. تو ذیشان بھائی دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ اول تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دینی خدمات دیکھ کے حکم شرع کو پیچھے کرنا ہے نا, تو پھر آپ اپنے مفتی صاحب کی دینی خدمات کو پہلے رکھیں جو آپ نے جن سے رجوع کیا ہے, کہ میں ان کے کچھ افعال کو کفر کے قریب بھی سمجھتا ہوں, میں حرام بھی سمجھتا ہوں. تو آپ کو ان کی دینی خدمات دیکھنی چاہیے تھیں. آپ نے کہا نہیں, شریعت کا حکم آ گیا تو دینی خدمات اپنی جگہ. تو حضرت دینی خدمات اپنی جگہ, دینی خدمات سے کس نے انکار کیا؟ تو دینی خدمات کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا ہے اور مفتیان اکرام ان سے تحفظات رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی دینی خدمات کو نہیں مان رہے. نہیں, دینی خدمات کو بھی مان رہے ہیں, لیکن شریعت کا حکم اپنی جگہ پہ ہے. اور پھر آپ نے جو اس میں یہ گفتگو فرمائی ایک مفتی اسلام کے بارے میں, گویا کہ آپ نے ان کو یہ کہا, آپ نے مفتی راشد محمود قادری صاحب کی بات کی کہ جی انہوں نے ایک کتاب لکھی اور پھر بیان حلفی دے کے اس سے مکر گئے. معاذ اللہ استغفر اللہ, مطلب آپ ایک غیر مفتی ہو کر, آپ دیکھیں آپ مفتی تو نہیں ہے نا, آپ ایک غیر مفتی ہیں. اس کا اظہار بھی آپ ماشاءاللہ فرما چکے ہیں کہ آپ غیر مفتی ہیں ایک موقع پر, جس نے آپ نے کہا نا میرے تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ میرے جو شاگرد ہیں دارالفتاح میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مفتی ہیں. تو ذیشان بھائی تحدیث نعمت کے لیے آپ یہ بھی عوام اہل سنت کو بتائیں کہ آپ خود مفتی نہیں ہیں. میں آپ کو کتنے ہی ایسے علماء بتا سکتا ہوں جو خود مفتی نہیں ہیں لیکن ان کے شاگرد مفتی ہیں. وہ خود مکمل عالم بھی نہیں ہے لیکن ان کے شاگرد مفتی ہیں. میں بالکل آپ کو ملوا سکتا ہوں, ایسے لوگوں سے موجود ہیں, میری معلومات میں ہیں, بالکل زندہ ہیں ابھی. تو ایک غیر مفتی ہو کر ایک مفتی اسلام کے اوپر آپ بغیر کسی شرعی ثبوت کے یہ بات کر رہے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور پھر معاذ اللہ بیان حلفی جھوٹا دے کے وہ اس سے مکر گئے. تو آپ اس طرح کی جو گفتگو کر رہے ہیں کہ یار جب ان کے اوپر کیس بنا تو بیان حلفی دے کے وہ بھاگ گئے, تو یار اس کو بھاگنا نہیں کہتے. اول تو یہ کہ پہلے آپ کو اس مسئلے کی ڈیپ میں جانا پڑے گا نا. اور پھر دیکھیں اگر اس کو بھاگنا کہتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ, ناراض نہ ہوئیے گا میری بات پہ, جب آپ نے تحریک لبیک کے خلاف ٹی ایل پی والوں کے خلاف جب اپنے ویڈیوز بنائی اور وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آپ کے دروازے پر پہنچے, تو وہ ساتھ آپ کے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اور آپ, وہ چھوٹا بچہ تو بقول اس کے, اس نے مجھے خود بتایا کہ وہ تو لاہور بھاگ گیا تھا, تو آپ کہاں بھاگے تھے؟ اگر معذرت کے ساتھ اس کے اوپر میں الزامی طور پہ میں آپ سے پوچھوں. اور پھر آپ نے وہ کلپ ڈیلیٹ بھی کیا
اور پھر آپ نے اس پر یہ کہا کہ میں نے اہل سنت کے وسیع تر مفاد میں یہ سب کچھ کیا. تو یار اگر آپ بھاگ جائیں تو آپ کہتے ہیں میں اہل سنت کے وسیع تر مفاد میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں, تو یار مفتی صاحب کے لیے بھی کوئی شیک اگر نکال لیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مفتیان کرام جو ہے وہ لٹھ لے کے کسی کے پیچھے لگ گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مفتیان کرام جو ہے وہ کسی کی ذاتی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے, جیسا کہ آپ اپنے کلپ میں ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ 2-3 بندے ہی رہ گئے ہیں اہل سنت میں کہ جو اچھے مسلک اعلی حضرت والے سچے ہیں یا سچے مسلک اہل سنت والے ہیں, باقی سارے کے سارے مسلک اہل سنت سے نکل گئے ہیں. تو ذیشان بھائی یہی اعتراض تو میں بھی آپ کے اوپر کر سکتا ہوں کہ جن حضرات کا آپ دفاع کر رہے ہیں کیا اہل سنت میں یہ 3 ہی بندے رہ گئے ہیں کہ جن کے اوپر بات کرنے سے اہل سنت ٹوٹ جاتی ہے؟ حضرت آپ یہی کہیں گے نا کہ یار میں تو جائز بات کر رہا ہوں, تو یہ مفتیان کرام بھی جائز بات کر رہے ہیں. اور نیکسٹ میں آپ نے مجھے غیر عالم کہتے ہوئے میرے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بھئی آپ کی سند کہاں ہے. پھر آپ نے کہا نہیں سند تو ضروری نہیں ہے. اچھا چلو سند ضروری نہیں ہے, علم ضروری ہے. عالم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, عالم کے لیے سند ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوا تھا تو آپ کو ایک دم سے ذہن میں آ گیا کہ یار واقعی سند تو نہیں مانگ سکتا. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عالم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, سند کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا بتاؤ تم کون کون سے مفتیان کرام سے پڑھتے ہو. تو دیکھیں جہاں عالم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے نا, عالم کے لیے سند شرط نہیں ہے, اسی طرح عالم کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنے اساتذہ کرام کو لا کے رکھے کہ بھئی میں اس مدرسے سے پڑھا ہوں تو میں ان اساتذہ کرام سے پڑھا ہوں. عالم کے لیے علم ضروری ہے, علمی گفتگو میں نے آپ سے کر دی ہے. میں نے تو اپنے آپ کو عالم کہا نہیں, میرا تو یہ مقدمہ ہی نہیں. میں نے اپنے پچھلے کلپ میں بھی کہا تھا ذیشان بھائی یہ دعویٰ آپ کا, اس پہ دلیل آپ نے پیش کرنی ہے. میرے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں الحمدللہ انہوں نے میری یہ تربیت ہی نہیں کی, نہ میں نے اپنے اساتذہ کے منہ سے کبھی یہ سنا کہ میں مفتی ہوں, میں علامہ ہوں, میں عالم ہوں, میں یہ ہوں, میں نے یہ کر دیا. نہیں, الحمدللہ ہم نے ان کو ہمیشہ عاجزی سے جھکے ہوئے دیکھا. بلکہ میں یہاں پہ ایک بات کروں تو انہوں نے ہمیں امام غزالی علیہ الرحمہ کی ایک بات بتائی کہ تکبر کے جو کچھ وجوہات بیان کی نا امام غزالی علیہ الرحمہ نے, اس میں جو پہلی وجہ بیان کی نا وہ علم کو بیان کیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ کہیں نہ کہیں جو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غیر عالم ہے, میں تیرے سے بات نہیں کرتا, وہ کہیں نہ کہیں اگر سوچے نا تو وہ اپنے آپ کو عالم تسلیم کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو افضل اور سامنے والے کو حقیر جان رہا ہوتا ہے, اور اسی کو تکبر کہتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو پیچھے سے کوئی لکھ کے دیتا اور یہ آگے بیٹھ کے بیان کر دیتا, تو یہ تو میرے حق میں ہے بات کہ الحمدللہ میں علماء کا دیا ہوا بیان کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کر رہا. اچھا آگے چلیں. آپ نے آگے چل کے یہ گفتگو فرمائی کہ یار مجھے کوئی ایسے مفتیان کرام بتا دو جو اس وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہوں. جی بالکل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون سے مفتیان کرام میرے ساتھ کھڑے ہیں, نام لیے بغیر بتا دوں گا میں انشاءاللہ, اور آپ ہی کی ویڈیو میں سے انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. آپ نے خود بتایا کہ کون سے مفتیان کرام میرے ساتھ کھڑے ہیں. جی آپ نے بتایا, مجھے حاجت نہیں ہے, میں نے بہت سارے باتوں کے جوابات جو ہیں وہ آپ کے کلپ سے ڈھونڈ لیے تھے, مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اس کے اوپر. وہ آپ نے کیسے بتایا؟ آپ نے ایک مجلس کا ذکر کیا کہ ایک ایسی مجلس کہ جس کا ذکر کرنے سے سوشل میڈیا پر منع کیا گیا تھا, لیکن ایک بہن کا کامنٹ آیا کہ آپ کو جو رجوع کا کہا گیا ہے تو آپ نے اس پر رجوع کیوں نہیں کیا. تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر بڑی مختصر سی گفتگو کروں گا, بڑی پازیٹیو ہو کے ذیشان بھی میری گفتگو کو سنیے گا, اور عوام اہل سنت بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی پازیٹیو ہو کے سنیے گا. یہ میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, ذیشان بھی ہمارے بھائی ہیں, کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ نے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے گفتگو کی ایک مجلس کو, جس کو لیک کرنے سے جو آپ کے پاس امانت تھی, ٹھیک ہے, آپ سے اس میں خیانت ہوئی, آپ نے اس کو لیک کیا. آپ نے یہ کہا کہ چونکہ اس بات کو لیک کیا گیا ہے, ظاہر ہے ایک لڑکی جو ہے وہ کمنٹ کر رہی ہے آگے, تو اس تک یہ بات کس طرح پہنچی؟ ٹھیک ہے, اب وہ لڑکی ہے نہیں ہے, ظاہر ہے اب لباس خضر میں لاکھوں یہاں رازن بھی پھرتے ہیں, ظاہر ہے اس کی تحقیق لازم ہے, لیکن چلیں بظاہر اس نے لڑکی کا نام رکھا ہوگا اور اس نے آ کے کمنٹ داغ دیا کہ آپ نے جو ہے وہ ابھی تک رجوع کیوں نہیں کیا جس رجوع کا آپ سے کہا گیا ہے مجلس کے اندر. تو اب دیکھیں آپ نے اس کمنٹ کے اوپر آ کے یہ کہا کہ چونکہ اس کو لیک کر دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر تو میں اس وجہ سے آیا ہوں گفتگو کرنے کے لیے. تو مجھے بھی تعجب ہوا, تو میں نے الحمدللہ مفتی مشاہد شاہ صاحب سے, مفتی راشد محمود قادری صاحب سے, ان سے میں نے رابطہ کیا. پھر انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ جو ذیشان مدنی صاحب نے جو سوشل میڈیا پہ آ کے گفتگو کی ہے, یہ سوشل میڈیا پہ کرنے سے پہلے انہوں نے ہمارے سے پرسنل کی ہے اور پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے لیک کیوں کی. تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی یہ تسلی دی کہ ہم قسمیاں اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ بات لیک نہیں کی. تو یہ سن کر مجھے اور بھی حیرت ہوئی, مطلب حیرت بالائے حیرت ہوئی کہ ذیشان بھائی آپ نے جب پرسنل رابطہ کر لیا تھا اور سامنے والے بندے حلفاً یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ لیک نہیں کیا, آپ کا یہ کام بنتا تھا کہ آپ ایک بطور عالم دین, ٹھیک ہے نا, کہ علمی وقار کے ساتھ آپ اس بہن سے پوچھتے کہ میری بہن آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ مجھ سے رجوع کا مطالبہ کیا گیا ہے, اس کے اوپر کوئی شرعی ثبوت پیش کریں. آپ بجائے اس کے کہ آپ ان سے شرعی ثبوت مانگتے, آپ نے وہ پوری کی پوری مجلس لا کے سوشل میڈیا پہ لیک کرتی. تو دیکھیں اول تو یہ ہے کہ جب آپ نے مفتی مشاہد شاہ صاحب سے ایک حلفیہ بیان لے لیا تھا, قسمیہ طور پہ آپ نے ان سے پوچھ لیا تھا, تو پھر سوشل میڈیا پر اس معاملے کو نہیں لانا چاہیے تھا. دیکھیں آپ خود ہی فرما رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ لا کے ہر مسئلے کو بیان نہ کریں, اور آپ پھر ہر مسئلے کو خود ہی سوشل میڈیا کے اوپر لا کے بیان بھی فرما رہے ہوتے ہیں. تو ذیشان بھی یہ جتنی آپ نے باتیں اس مجلس کی لا کے باہر رکھی نا, تو اس کے اوپر آپ کو کوئی ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے تھا. ایک تو ہوتا ہے نا دعویٰ قولی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے دعویٰ فعلی ہوتا ہے. دعویٰ قولی تو چلیں وہ تو دلیل کا محتاج ہے, لیکن دعویٰ فعلی جو ہوتا ہے نا وہ تو ثبوت کا, وہ تو گواہ کا محتاج ہوتا ہے
تو اگر آپ نے مجلس کی بات باہر نکالی ہے تو اس پر گواہان بھی آپ کو پیش کرنے چاہیے تھے، کوئی ثبوت پیش کرتے. آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں، میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہے. تو دیکھیے دعوی فعلی میں نا یہ کہہ دینا کہ میں حلفاً کہتا ہوں یہ کافی نہیں ہوتا. دیکھیں میں مثال کے طور پہ آپ سے میں ایک بات کرتا ہوں، آپ سے میں یہ بات کروں، آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے بارے میں آپ نے یہ گفتگو کی کہ فلاں عالم دین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم تو خود بھی اس سے تنگ آئے ہیں، اس بڈھے نے ویسے ہی مر جانا ہے، اس کے آخری دن چل رہے ہیں، تو یہ مرے تو کوئی ہم مسلک اہل سنت کا کام کریں اس کی جگہ پہ آ کے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ بات آپ نے ایک بہت بڑے مفتی کے بارے میں کی ہے تو آپ مجھ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا نادر بھائی گواہ لائیں، کوئی مطلب یہ میں نے بات کہاں کی ہے، کس سے کی ہے، گواہوں کا کہیں گے نا. اور آگے سے اگر میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں حلفاً کہتا ہوں، میں قسمیہ طور پہ یہ کہتا ہوں، کیا آپ میرے اس حلفیہ بیان کو مان لیں گے؟ آپ میری یہ 4 قسمیں جو میں اس پہ کھاؤں گا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں نادر بھائی گواہان پیش کریں. لیکن میں نے مثال کے طور پہ اس بات کو بیان کیا آپ کے سامنے کہ ذیشان بھائی اگر آپ نے اس مجلس کی باتوں کو آؤٹ کیا تو اس پر آپ کو گواہان بھی پیش کرنے چاہیے تھے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے وسیع تر مفاد میں گواہان پیش نہیں کر سکتا، میں نام نہیں لے سکتا، تو اہل سنت کے وسیع تر مفاد میں اس چیز کو لیک بھی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. آپ نے میرے اوپر اٹیک کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں جو وہ مفتی صاحب جو بہت بڑے مفتی صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے اور مفتیان کرام تھے، ان کے سامنے تو تیری یہ اوقات ہے کہ انہوں نے تیرے کلپ کے بارے میں مجھ سے یہ کہا کہ آپ رجوع کر لیں، مطلب ذیشان مدنی رجوع کر لے تو ہم نادر سے اس کا کلپ جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دیں گے. اس میں میرا کلپ جو میری گفتگو تھی یہ غیر شرعی تھی، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ بلکہ آپ کی یہ بات تو بقول آپ کے میرے حق میں جا رہی ہے. پھر انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ نادر قادری کا کلپ ہم ڈیلیٹ کروا دیں گے بشرط یہ کہ آپ رجوع کریں. تو ذیشان بھائی یہ اس چیز کی دلیل ہے، میں نے جو دلائل پیش کی ہے وہ بالکل درست پیش کی ہے، آپ رجوع کر لیں. تو جب آپ رجوع کر لیں گے تو وہ تو مفتیان اکرام نہ بھی کہیں تو جب آپ کا رجوع آئے گا تو میں اس کلپ کو ڈیلیٹ کر دوں گا. دیکھیں میں تو اس مجلس میں موجود ہی نہیں تھا نا، یہ تو میں نے آپ کی بات کے ہی مطابق آپ کی بات کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سے مفتی صاحب کھڑے ہیں، جی جنہوں نے آپ کو اپنے پاس طلب فرمایا تھا نا میرے ساتھ وہ مفتی صاحب کھڑے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے گزارش پیش کرتا ہوں کہ آپ ان مفتی صاحب کے پاس جائیں اور اس کلپ کے حوالے سے ریٹن فتویٰ انہی مفتی صاحب سے ریٹن فتویٰ لے آئیں کہ نادر قادری نے اس میں جتنی گفتگو کی ہے اس میں فلاں گفتگو یا یہ ساری گفتگو غیر شرعی ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا اس کی یہ گفتگو کرنا ہی غیر شرعی ہے. آپ انہی مفتی صاحب سے جائیں، ریٹن فتویٰ میرے حوالے سے لے آئیں، شخصی فتویٰ لے آئیں، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لا کے آپ فتویٰ آپ مجھے دکھا دیں کہ نادر قادری صاحب یہ فتویٰ آ گیا آپ کے حوالے سے. حضرت میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس فتوے کو دل و جان سے مانوں گا، اپنے کلپ کو ڈیلیٹ بھی کروں گا، اس سے انشاءاللہ رجوع اور توبہ بھی کروں گا. تو الحمدللہ ایسے مفتیان کرام اس موقف میں میرے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے نام لے لوں نا تو شاید ان کے خلاف بھی آپ کا ویڈیو کلپ آ جائے. تو اس لیے ذیشان بھی چھوڑ دیں اس بات کو، جو میرے ساتھ کھڑا ہے جو میرے ساتھ نہیں کھڑا، الحمدللہ میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ کھڑا ہوں. میں نے اپنا موقف جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات کی روشنی میں اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیا. آپ یا تو اس کا رد کریں یا پھر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اس قول سے رجوع کریں. آپ رجوع کرتے جائیں گے انشاءاللہ میرا کلپ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اچھا پھر آپ نے آگے چل کے ایک اور بات بیان کی، اب واللہ علم آپ کو نام نہیں لینا چاہیے تھا. دیکھیں میں نام لینے کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ نے پھر بھی قبلہ الحاج اویس رضا قادری صاحب آپ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ تو کبھی ان کے خلاف بولتا ہے، کبھی تو اس کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے، کبھی تو ان کے لیے قصیدے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ذیشان بھائی دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بس اتنی سی بات ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں وجہ محبت کو سمجھیں، جب تک وجہ محبت قائم رہتی ہے نہ محبت قائم رہتی ہے. اول تو دیکھیں آپ یہ چیز ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ میں نے اویس رضا قادری صاحب کا نام لے کے کہیں پہ ان کی شخصیت کو ہٹ کیا ہو. دیکھیں اگر میں نے ان کا نام لے کے ان کو ہٹ کرنا ہوتا نا تو جن دنوں آپ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ نہیں نادر قادری تم نام لے کے رگڑا لگاؤ اویس قادری کا، تو میں نے آپ کو اس وقت کیا جواب دیا تھا؟ یار میں نظریاتی بندہ ہوں. آپ نے کہا تم ڈرتے ہو، میں نے کہا نہیں یار ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، میں اصول پہ گفتگو کرتا ہوں، میں شخصیات پہ گفتگو نہیں کرتا. تو آپ کا یہ کہنا کہ میں کبھی ان کے خلاف ہو جاتا ہوں، کبھی ہاتھ چوم رہا ہوں، تو یار آپ مجھے بتائیں آپ الحاج اویس رضا قادری صاحب سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. آپ پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پھر ان سے اختلاف کیوں کیا؟ میری معلومات کے مطابق میرے سامنے آپ نے ایسے نعت خوانوں سے، سید العقیدہ سنی رضوی نعت خوانوں سے آپ نے اختلاف کیا، میرے سامنے اختلاف کیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے آپ کو ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے دیکھا. تو آپ اس پہ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اگر میرا ان کے ساتھ اختلاف ہوا بھی تھا تو شرعی اختلاف تھا، اگر میں نے ان سے محبت کی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کی ہے. تو یہ جواب میری طرف سے بھی قبول فرما لیں. تو اس لیے ذیشان بھائی یہ کوئی اس طرح نہیں کہ میں نے کوئی آپ کو یہاں پہ کوئی میں جواب دینے کے لیے بیٹھا یا میں کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی کو بیٹھا. مقصد صرف اتنا کہ کچھ باتیں آپ نے اس میں ایسی کر دی تھی کہ مجھے یہاں پہ آ کے اس کو بیان کرنا پڑا ہوا اہل سنت کے سامنے، کیونکہ وہ آپ کی معلومات کی کمی تھی. ہاں اگر پرسنل پوچھ لیتے تو پھر شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، بلکہ یقیناً نہ پہنچتی، وہیں پہ معاملات ختم ہو جاتے. لیکن آپ نے سوشل میڈیا پہ آنا مناسب سمجھا، تو اس لیے میں نے بھی پھر آگے سوشل میڈیا پہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر کر دیں. تو اس لیے آپ اختلاف ضرور کریں. مجھے اگر آپ بیچ میں لانا چاہتے ہیں یا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ضرور ڈسکس کریں، لیکن عشت انگڑا چمچا اور اس طرح کی باتیں اگر آپ کریں گے نا تو یہ آپ کا علمی وقار ڈیمیج ہوگا.
مطلب میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا نا. دیکھیں میری ذات کو اس سے کیا نقصان پہنچا, مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا, میں تو الحمدللہ ویسے ہی کام کر رہا ہوں. آپ مجھے کہیں یا نہ کہیں کہ تمہاری ضرورت ہے نہیں, مجھے تو مطلب مجھے آپ کی باتوں کی یا مجھے عوام کی باتوں کی پرواہ تو نہیں ہے. دیکھیں گفتگو بہت سارے معاملات کے اوپر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بہت ساری باتیں اور بھی کی, میں خیر چھوڑتا ہوں, میں یہاں پہ کوئی ساری باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر بات کا جواب بھی نہیں دیا جاتا اور دینا ضروری بھی نہیں ہوتا. ہاں جن باتوں کا جواب دینا ضروری تھا وہ میں نے ادب کے دائرے میں رہ کے, اس وجہ سے کہ آپ ایک سنی عالم دین ہیں, ٹھیک ہے, تو ادب کے دائرے میں رہ کے میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ وہ معروضات اپنی پیش کی ہیں, آپ کے سامنے میں نے بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں, تو اس لیے ذاتیات پر نہ آئیں, میں بھی آپ کی ذاتیات پر نہیں آتا. ہاں اختلاف رائے کریں, بالکل کریں, میں اگر کہیں غلط ہوں پرسنل میں مجھے سمجھا دیں, اگر سوشل میڈیا پہ سمجھانے کی حاجت ہے تو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے, اپنوں سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے, اپنوں سے بات کریں محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اختلاف رائے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنے بھی غلطی کر سکتے ہیں, اگر اپنے غیروں کے ساتھ جا کے مل جائیں تو اپنوں سے بات کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ آ کے بات کریں گے تو پھر سوشل میڈیا پر ہی جواب دینا پڑتا ہے. یہ بھی آپ فرما رہے تھے کہ ہر بات سوشل میڈیا پر نہیں, ہر بات نہیں سوشل میڈیا پر واقع نہیں لانی چاہیے, لیکن جو شریعت کی حد سوشل میڈیا پر توڑی گئی ہے اس کا جواب سوشل میڈیا پر ہی دیا جائے گا, تو اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل سنت کو آپس میں اتحاد عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری محبت سلامت رکھے, ایک دوسرے سے ذاتی رنجش سے اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے لیے دین کو استعمال کرنے سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ علماء اہل سنت کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے, اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ.